अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारियम मीमन। आज की तरफ से बजट में आम आवाम मुकाबला अशराफिया प्रोग्राम के पहले से मिले से में बात करेंगे क्या ये एक IMF के लिए मुनासिब बजट है या इसको इलेक्शन बजट का नाम दिया जाए। ज़रा थोड़ी सी क्लैरिटी लेंगे आज जो बजट पेश किया गया है उस हवाले से। उसके बाद IMF मुआहिदा अगर होता है तो क्या ये एक ऐसा बजट है जो खाली इस वक्त पेश तो कर दिया गया है लेकिन कुछ हफ्तों बाद कुछ महीनों बाद एक नया मिनी बजट भी आएगा, ये भी हम सवाल रखेंगे प्रोग्राम के दूसरे से। इसके बाद 32,000 कम अज़ कम उजरत आज हुकूमत ने करार दे दी है, लेकिन महंगाई के इस तूफान में जरा जायजा लेंगे कि एक आम आदमी का बजट क्या 32,000 रुपये में बन सकता है। प्रोग्राम में इस पे भी नजर डालेंगे, लेकिन आगाज करते हैं जी आज का जो बजट है इसहाक डार साहब ने पेश किया है। ये साल 2023-2024 का बजट है। बजट पेश करने से पहले इसहाक डार साहब ने जो टोन सेट की, मतलब एक साल आपको हुकूमत में आए हुए हो गए हैं, लेकिन आज जो बजट पेश किया है उसको जो सारी उसमें अगर कोई कमियां हैं कोताहियां हैं उस हवाले से जो टोन सेट की इसहाक डार साहब ने, उन्होंने कहा ये जो भी इस वक्त मुल्क में जिम्मेदारी है खराब मुआशी हालात की वो तहरीके इंसाफ की वजह से है। जरा ये सुनिए। आज की मुआशी सूरत हाल और आम आदमी के लिए मुश्किलात PTI हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों और नाकामियों का नतीजा है। मौजूदा मुआशी मुश्किलात और महंगाई की मुकम्मल जिम्मेदार माजी की गुज़श्ता हुकूमत है। जो भी इस वक्त आपकी जिंदगी में मुश्किलात है मुआशी तौर पे, डार साहब ने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये PTI की वजह से हुआ है। लेकिन उनकी अपनी टीम के अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब इससे अग्री नहीं करते। वो कई महीनों से मुख्तलिफ टेलीविजन शोज पे मुख्तलिफ सेमिनार्स पे आकर जब बताते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो उससे हमें लगता नहीं है कि खाली ये मजमूई तौर पर सिर्फ तहरीक इंसाफ का क्रेडिट है। इसमें उन्होंने बताया कि IMF के मुआहिदों के ऊपर क्या क्या कमिटमेंट्स मौजूदा हुकूमत ने दी और उन पर अमल नहीं हुआ, तो उसमें कितना शेयर मौजूदा सेटअप का भी है। मिफ्ता इस्माइल साहब की जुबानी सुन लीजिए। नवंबर में अगर IMF से बात कर लेते और ट्रांश ले लेते, नवंबर में तो आपने कुछ नहीं किया ना। इतने अरसे तक डॉलर को एक रेट पे रखा, पता नहीं क्यों, उससे आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई, रेमिटेंस कम हो गया। ये इलेक्शन का साल है, इसमें हुकूमत भी तब्दील होनी है, ग्रोथ लाना बड़ा मुश्किल होगा इस साल। जब IMF का प्रोग्राम होगा तो थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे करने के लिए शायद एक और मिनी बजट लाना। आज जो ये बजट है क्या ये मजमूई तौर पर पूरे साल का बजट है? क्योंकि अभी अनसर्टिनिटी है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। आयशा गौस पायशा साहिबा ने जब ये सवाल पूछा गया तो उसका जवाब दिया कि जो भी हुकूमत अभी बजट ला रही है, इन केस इलेक्शंस होते हैं तो जो नई हुकूमत आएगी वो अपना एक नया मिनी बजट लेकर आएगी। ये पूरा फ्रेमवर्क क्या है आज के बजट को पेश करने के हवाले से, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात याद रखना जरूरी है जो आयशा साहिबा ने कही। क्या एक हुकूमत जो अगस्त में टर्म पूरी कर रही हो 1 से 1.5 माह के बाद, वो पूरे साल का बजट कानूनी तौर पर दे सकती है? अब जो नई हुकूमत आएगी, जो भी आएगी, उसके पास प्रोरोगेटिव होगा, वो फिर नया बजट देगी, ऑल्टरेशंस ले आए, बजट ले आए अगर वो चेंज करना चाहते हैं। जो बजट सामने आया उससे पहले ये गुफ्तगू पहली मर्तबा बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही थी कि IMF की जानिब से जो अहदाफ रखे गए हैं क्या उसको शामिल किया जाएगा इस बजट के अंदर के नहीं, और साथ साथ ये भी कि भाई अगर IMF की किस्त हमें लेनी है तो तमाम उन डॉक्यूमेंटेशंस को पहले अप्रूव करवाना होगा IMF से। बड़ा क्लियरली इसमें IMF के जो नुमाइंदे थे उन्होंने जब गुफ्तगू की बजट की मंजूरी के हवाले से तो उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में मौजूदा बेल आउट पैकेज के तहत 9 जून का बजट अहम है। पाकिस्तान को बजट पास करने से पहले IMF बोर्ड के आखिरी जायजे का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान को 6 अरब के फाइनेंसिंग गैप को पूरा करना है। पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर के लिए पुरएतमाद फंडिंग की यकीन दहानी की जरूरत है। बजट में इस्लाहात करना कामयाब जायजे की जानिब एक कदम होगा। पाकिस्तान में एक्सचेंज मार्केट को आजादाना काम करने का मौका दिया जाए। उम्मीद है पाकिस्तान बजट में IMF के अहदाफ के हुसूल को शामिल करेगा। ये कंडीशंस पहले सेट की गई। आज का बजट जो सामने आया है इसकी रोशनी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ हफीज पाशा साहब मौजूद हैं, साबिक वजीर खजाना, कि क्या ये एक इलेक्शन ईयर का बजट है या ये एक IMF का बजट होगा। आज बहरहाल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि IMF की शराइत पूरे करने के लिए चीन ने मदद कर दी है, सऊदी अरब ने मदद की है और UAE ने भी मिला के कुछ पैसे जमा किए हैं। आज वजीर आजम साहब ने क्या कहा, सुनिए। IMF की तमाम शराइत हैं उनको मनवन तस्लीम कर लिया गया है और ये पिछले 2-3 माह में चीनी हुकूमत की सपोर्ट जो है मददगार साबित हुई। जो IMF की शराइत थी अब उसमें 3 अरब डॉलर, 2 सऊदी अरेबिया और 1 UAE, ये 3 अरब डॉलर की हमारी बहुत टाइमली और कीमती मदद की है। आज के बजट के चीदा नकात क्या है?
سب سے پہلے بات یہ کہ کیا یہ ایک IMF اپرووڈ بجٹ ہے؟ بظاہر اس ڈاکومنٹیشن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. کیا یہ کلیکشن ایئر بجٹ ہے؟ یہ دیکھ کر بھی کہ کیا اس میں جو ٹیکس کے ریلیف دیے گئے ہیں، تنخواہوں میں اضافہ دیا گیا ہے، ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھایا گیا ہے، تو کیا یہ پھر ہم الیکشن ایئر کی طرف جا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد تیسرا سوال یہ کہ جو اسٹرکچرل چینجز کی بات کرتا ہے IMF، جس پہ ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے ان تمام سیکٹرز کو جن کو پہلے ہم ٹیکس نہیں کرتے، اور یہ کور پرابلم ہے پاکستان کے اس وقت سارے فائنینشیل ایشوز کی، اس قسم کی بھی کوئی ہمیں اس کے اندر آج نئی اسٹرکچرل ریفارم کی بات نظر نہیں ہے. جو ٹارگٹ ہے کیا یہ ریئلسٹک ٹارگٹ ہے، یا ہمیں کچھ ہفتوں بعد ایک نیا منی بجٹ دکھایا جائے گا؟ جیسے پہلے کہا جا رہا تھا کہ ایک ڈاکومنٹ آئے گا، وہ ایک عوامی پرسپشن کے لیے ہوگا، لیکن چند ہفتے کے بعد ایک اور ڈاکومنٹ آئے گا، ایک اور بجٹ ہوگا، اور وہ اصل بجٹ ہوگا. آج کے جو اس بجٹ کے اندر ریئلسٹک ٹارگٹس رکھے گئے ہیں وہ کتنے ریئلسٹک ہے؟ فار ایگزامپل اگلے مالی سال کے لیے برآمدات کا ہدف جو ہے وہ $30 ارب جو ہے یہ رکھا گیا ہے، جبکہ ترسیلات زر کا ہدف $33 ارب ہے یہ رکھا گیا ہے. جو اور سب سے پہلے جو بجٹ کا ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر پہلے صفحے کے اوپر یہ حکومت نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا. اگلے سال FBR محاصل کا تخمینہ 9,200 ارب روپے ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 5,267 ہے. لیکن کیا یہ ایک ریئلسٹک ٹارگٹ ہے؟ کیا یہ حکومت جو ہے اس کو اچیو کرنے کے اندر کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے علاوہ جو PSDB کے اگلے سال کے بجٹ ہے اس میں 950 ارب روپے کا جو بجٹ ہے اس کو مختص کیا گیا. اس کے علاوہ جو حکومت کی ٹیکس محصولات ہیں اس کے لیے بھی جو ریئلسٹک ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ 2,963 ارب روپے کی بات کی جا رہی ہے. وفاقی حکومت کی کل آمدن کی اگر بات کی جا رہی تو 6,887 ارب کی بات کی جا رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے 200 ارب روپے کی اضافی رقم کے بعد مجموعی ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کو 1,150 ارب روپے کی تاریخی بلند ترین سطح پر رکھا گیا ہے. کیا ایسے وقت میں کیا اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کیونکہ ترقیاتی بجٹ اتنا بڑھا دیا گیا ہے تو کیا ہم الیکشن کی طرف جانے لگے ہیں؟ یہ جو بات ہے یہ بھی IMF کی جانب سے جو کچھ شرائط رکھی گئی تھی ان میں سے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا IMF معاہدہ ہونے جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یہ بہت سارے سوالات جو ہیں ابھی ہمارے سامنے کھڑے ہیں. اس کے بعد اکنامک سروے رپورٹ جو آج ہے وہ بڑے ہی تشویشناک سرویز پیش کر رہی ہے، اور اس میں سرکاری نیوز چینل سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ معاشی ٹیم نے وزیر اعظم کو اقتصادی سروے پیش کیا. وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کی گزشتہ ایک برس میں ملک کی معیشت کے استحکام اور ترقی کی کوششوں کو سراہا ہے. یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت کے استحکام اور ترقی کی کوششوں کو سراہا ہے، لیکن ان کے اپنے وزیر اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو بھی ٹارگٹ تھا وہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. یہ احسن اقبال صاحب آن ریکارڈ کہتے ہیں کیونکہ ہمیں آفات کا سامنا تو ہم نے ٹارگٹس حاصل نہیں کیے. ذرا سنیے. میڈیا پہ کوریج دیکھ رہا تھا کہ اکنامک سروے میں تمام ٹارگٹس شاید مس ہو گئے ہیں. دس واز این ایئر آف فورس میجر. خواجہ آصف صاحب بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے سروے کے اندر ٹارگٹس اپنے اچیو نہیں کیے ہیں، لیکن چونکہ ہم اچیو نہیں کر پائے وہ ٹارگٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو اگر آپ اپنا ہدف نہ اچیو کر پائیں تو اس کو کیا ناکامی نہیں کہتے، تو اس کے لیے اور کیا آلٹرنیٹ لفظ ہوتا ہے. لیکن بہرحال خواجہ آصف صاحب بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں. ایک بھی معاشی ہدف پورا نہیں ہوا. کیا یہ 13 جماعتی حکومت کی ناکامی ہے؟ ناکامی نہیں جی، حالات جو بہت خراب تھے ان کو مزید خراب ہونے سے ضرور بچایا. کم از کم دوبارہ ایک مرتبہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ جو آج ایک تصویر ہے جس کے اندر ایک دوسرے کو یہ سراہ رہے ہیں بجٹ ڈاکومنٹ پیش کرتے ہوئے، اقتصادی ترقیاتی رپورٹ پیش کرتے ہوئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی طور پہ اور ٹیکنیکلی بھی یہ اس بات کا ادراک ہے کہ معاشی حالات جو ہیں وہ کوئی اتنے اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ اتنے تصاویر کھنچوائیں اور اس کو سیلیبریٹ کریں. بہرحال اکنامک سروے رپورٹ نے جو حکومت کی کارکردگی بیان کی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. کیا کہہ رہی ہے یہ اکنامک سروے رپورٹ؟ وہ کہتی ہے کہ جی فی کس آمدنی اس ملک کے اندر کم ہو کر $1,568 ہو گئی ہے، جو گزشتہ مالی سال میں $1,765 تھی. یعنی آپ اور میں اور ایک ایوریج شخص اس ملک کے اندر اس کی جو تنخواہ ہے، اس کی جو کمائی ہے وہ کم ہوئی ہے. یہ اکنامک سروے کہتا ہے. رپورٹ کے مطابق مہنگائی 29.2% تک پہنچی، جبکہ گزشتہ سال اس عرصے میں مہنگائی کی شرح 11.3% تھی، یعنی کہ آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ.
मुल्क की कर्जा जो है वो आप देख सकते हैं 59,247 अरब से बढ़ के तक पहुंच गया है, जबकि गुज़श्ता साल मुल्की कर्जा 49,242 अरब था। ये इसकी जो रियलिस्टिक बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क अब कर्जों पे ही चलते हैं, तो बाहर हुकूमत पहले से ज्यादा कर्जे लेगी, तो ये तो हमारी एक मारूजी इस वक्त रियलिटी है। जीडीपी ग्रोथ जो है इस पे नजर डालिए, ये 0.29% रही है, जो कि गुज़श्ता साल 6.1% थी। सो जो आप ड्रास्टिक शार्प ड्रॉप देख रहे हैं जीडीपी के अंदर, ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आपको बता रही है कि एक साल में पाकिस्तान के मुआशी अशारिये कहां पहुंचे हैं। बरामदात, जिसका हुकूमत ने इस वक्त एक बड़ा एक टारगेट रखा है 30 अरब का, पता नहीं वो कितना रियलिस्टिक है, हम जानेंगे। बहरहाल जी वो 25.4 अरब डॉलर हो गई, गुज़श्ता बरस ये 32.5 अरब डॉलर थी, तो इसमें भी कमी हुई है। अब हुकूमत टारगेट तो रख रही है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए वो क्या इंसेंटिव्स होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। ज़री शोबे की शरह नमू 1.55% रही, जो गुज़श्ता साल 4.27% थी। इसमें भी बड़ा शार्प डिक्लाइन आया है इस पूरे एक साल में। फसलों की शरह नमू मनफी 2.49% रही, जबकि गुज़श्ता साल ये शरह 8.19% थी। इसमें भी बड़ी कंसिडरेबल जो परसेंटेज कमी आई है। सनती तरक्की की शरह नमू की बात करें तो ये मनफी 2.94% रही, जो गुज़श्ता साल 6.83% थी, ये -2.94 में चली गई है। एक साल के अंदर ही इतना फर्क पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे की शरह नमू की बात करें तो ये -3.9% है, पिछले साल ये 10.86% थी, इसमें भी बड़ा ज्यादा शार्प डिक्लाइन आया है। तामीरात के शोबे की शरह नमू मनफी 5.53% रही है, गुज़श्ता साल माली जो था उसके दौरान ये शरह 1.90% थी। सर्विसेज के शोबे की शरह नमू 0.86% रही है, जो कि गुज़श्ता माली साल में 6.19% थी। टेक्सटाइल की अगर आप देखें मनफी 16%, फूड की मनफी 8.71%, मशरूबात की 3.39%, इलेक्ट्रिक मसनूआत मनफी 11%, जबकि अद्वियात की पैदावार में 23.20% कमी रिकॉर्ड हुई है। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में जो माली साल का आया है, इसमें बेरोजगारी का डेटा अभी शामिल नहीं है, और जो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, ऑटो इंडस्ट्री, इसकी मनफी ग्रोथ के बायस लोग बेरोजगार हुए। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में माली साल 2022-23 में बेरोजगार अफराद का डेटा शामिल इस वक्त नहीं किया गया था। सब अच्छा दिखाने के लिए माली साल 2020-2021 का डेटा था वो शामिल कर दिया गया था। तो ये है जी इस वक्त मुल्क में मुआशी सूरत हाल मुकम्मल तौर पे। सो जो बजट है इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या जो टैक्सेशन के अहदाफ थे वो हम हासिल करेंगे, क्या ये इलेक्शन ईयर का बजट है, या ये IMF के साथ दोबारा मामला तय होने के बाद एक और बजट होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे, जरा जो पूरा बजट आया है इसको आसान जबान में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवालात जो हैं, फॉर एग्जांपल सबसे अहम जो सवाल एक आम आदमी के ज़हन में होगा वो ये कि क्या इसके बाद कोई मिनी बजट फौरन आएगा चंद हफ्तों के दौरान, क्या ये इलेक्शन ईयर का बजट है, क्या IMF का जो प्रोग्राम है इस बजट डॉक्यूमेंट की बेसिस पे क्या हम समझते हैं कि उसको फिर हम फाइनली गुड बाय कह दें, क्योंकि इसमें जो भी सब्सिडीज़ और जो रिलीफ दिया गया है वो बज़ाहिर IMF की शराइत के मुताबिक तो नहीं है। बात करेंगे, खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है, मुजम्मिल असलम साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया। खुरम साहब आपसे आगाज करते हैं, सिंपल वर्ड्स, ये एक इलेक्शन ईयर बजट है या ये एक IMF की अप्रूवल के गुंजाइश इसमें अभी है और इसमें बाद में एक नया मिनी बजट आएगा? ये जो बजट है इसको आप किस तरह से सम अप करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ? देखिए, बिल्कुल एज ऑलवेज बजट इज मोर लाइक ए पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट देन एन इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट। ज़्यादातर पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट ही होता है और उसमें हम ज़्यादातर देखते हैं, और ख़ासकर जब इलेक्शंस करीब हों तो गवर्नमेंट्स ये कोशिश करती हैं कि अपना पॉलिटिकल कैपिटल गेन करें या रीगेन करें जो प्रीवियसली जो है वो लूज कर चुकी होती है। तो इसमें भी आप देखें 2-3 चीजें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि होनी नहीं चाहिए वो हो गई हैं। इसमें एक तो चीज ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स मुराद देने की बात की गई है। उसमें देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ऑफ कोर्स एक बैकबोन बन सकता है और अनटैप्ड पोटेंशियल है बहुत ज्यादा, लेकिन वो राइट एक सोल्यूशन होता है वो ऑफ कोर्स अभी तक नजर नहीं आया। ये हम जब डिटेल्स देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स आएंगे उस वक्त हमें पता चलेगा। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक फोकस है
اور دوسرا جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ نمبرز کیسے نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں 9200 ارب روپے کا آپ ٹیکس اچیو کریں گے تو یہ کیسے کریں گے؟ یہ اتنا آسان نہیں، کیونکہ لاسٹ ایئر کا بھی جو ٹیکس ہے وہ بھی آپ 10% شارٹ فال ہے، یعنی کہ 90% بھی ہارڈلی آپ شاید نہ پہنچ سکیں. تو جب آپ وہ کہتے ہیں جی انفلیشن زیادہ ہوتی ہے تو ٹیکس اکٹھا ہو جاتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سال ہائیسٹ انفلیشن رہی ہے پاکستان میں اور ایوریج انفلیشن 27% رہی ہے اور 38% پہ اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو اگلے سال اگر ہم انفلیشن کم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لیٹس سے 20% ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور گروتھ ہم 3.5% ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو ہم 30 سے 35% گروتھ کیسے لا سکتے ہیں ٹیکسز میں؟ نمبر 1 جب آپ کی اکانومی ریسیشن میں. سیکنڈلی جب آپ صوبوں کا حصہ نکال دیں، یعنی کہ جو بھی ٹیکس اکٹھا کریں اس میں صوبوں کا حصہ نکال دیں، تو جو قرضوں کی ادائیگیاں ہیں وہ 106% بن جاتی ہیں آپ کی، جو بقایا آپ کا جو ٹیکس رہ جاتا ہے 106%. تو اس کا مطلب ہے کہ میں سٹارٹ ہی نیگیٹو سے کر رہا ہوں، میرے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں. تو پہلے میں قرضہ لوں گا، پھر میں ایگریکلچر کو دوں گا، آئی ٹی سیکٹر کو دوں گا، سبسڈیز دوں گا، ڈیفینس کو دوں گا، پینشن دوں گا اور ڈیولپمنٹ پروگرام دوں گا. تو یہ جو نمبرز ہیں یہ کیسے ورک آؤٹ ہوئے یہ بھی ایک سوال ہے. تیسری چیز یہ کہ پینشن میں اور سیلریز میں گورنمنٹ کے امپلائیز کی اچھا خاصا اضافہ کیا گیا ہے. آف کورس ایک انفلیشن کا کور ہونا چاہیے، لیکن واٹ اباؤٹ ریسٹ آف دا کنٹری؟ مطلب کنٹری باقی کو کیا ملے گا اس میں؟ تیسری چیز یہ کہ جو آپ کا BISP پروگرام ہے اس میں 12.5% انکریز دیا ہے، جہاں پہ پورسٹ آف دا پور ہوتا ہے، اور گورنمنٹ امپلائیز کو 35% تک انکریز ملا ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ گورنمنٹ امپلائیز کو اتنا زیادہ انکریز دینا. آف کورس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں دینا چاہیے، لیکن BISP پروگرام کو اس سے زیادہ انکریز کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ انفلیشن بہت زیادہ ہے. یہ چوتھا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ آپ نے کچھ اچھی چیزیں یہ کہ آئی ٹی سیکٹر کو آپ نے مراد دی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. آپ نے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہمیں جو ہے اس کو پل کرنا ہے. اور پھر آپ نے کچھ ایسی بھی چیزیں کی ہیں جو ٹرانزیکشن ٹیکس لگا دیا ہے 0.6%، جس کی وجہ سے 2017-16 میں جب لگا تھا اس وقت آپ کی کرنسی جو ہے وہ بڑھ گئی تھی، یعنی کہ لوگوں نے پیسے نکالے تھے بینکوں سے اور گرے اکانومی آپ کی بڑھ گئی تھی. تو یہ اقدام اس حساب سے انکریجنگ نہیں ہے. پھر آپ نے بونس پہ ٹیکس لگا دیا، پھر آپ نے جو ہم کہتے ہیں ایگریکلچر پہ ٹیکس لگانا، ریئل اسٹیٹ پہ لگانا، ریٹیل سیکٹر پہ لگانا، وہ تھے مین ایریاز، ان پہ نہیں کیا کچھ. تو میرے خیال میں یہ زیادہ تر پاپولسٹ بجٹ اور IMF کو مشکل ہوگا میں یہ بتانا کہ کس طرح سے ٹیکس اکٹھا ہوگا، کیسے ہم ڈیفیسٹ پورا کریں گے. مجھے لگتا ہے 3-4 مہینے کی بات شاید ہو، گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہو کہ اب ویسے بھی الیکشن میں جانا ہے، اس کے بعد ہی نیا پروگرام دیکھیں گے، اور IMF کو مشکل لگ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ٹف ہوگا IMF کو کنونس کرنا اس چیز. صحیح. مزمل صاحب سیم سوال آپ سے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک الیکشن ایئر بجٹ ہے بظاہر، جو اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے جب بہت ساری سیاسی جماعتیں مل کے حکومت بناتی ہیں تو ایک بجٹ میں جو فوکس ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. یو کین سی شیڈز آف پاکستان پیپلز پارٹی. یہ جو ساری تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے یہ 100% یہ پیپلز پارٹی کی جو نظر آتا ہے، جھلکتا ہے، یہ ان کی کور بلیف کے اندر یہ چیز شامل ہے. سو اس کو لگتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے اتحادی ہیں مختلف، ان کو اس میں جو جس طریقے سے اکوموڈیٹ کرنا تھا وہ کیا گیا ہے. اچھی بات ہے، کولیشن میں آپ یہ کرتے ہیں، لوگوں کو ریلیف بھی دیتے ہیں، لیکن یہ نمبرز ایڈ اپ کیسے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ 4 ہفتے بعد ایک مکمل بھرپور نیا بجٹ آئے گا اور وہ پھر حقیقی بجٹ ڈاکیومنٹ ہوگا. یہ ایک وقتی طور پہ سیاسی بجٹ ڈاکیومنٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہماری ہے کہ یہ جو بجٹ آپ کو یاد ہو، پچھلے سال بھی مفتا اسماعیل نے جب بجٹ دیا تھا تو وہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے بجٹ کی تقریباً شکل چینج ہو گئی تھی اور وہ IMF نے 2 دفعہ تبدیل کرایا تھا. تو یہ آج کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ 3:30-4 بجے جو کیبنٹ کی میٹنگ شروع ہوئی، جو 5:30 تک رہی، جو اسحاق ڈار صاحب اندر پروپوزل لے کے گئے، ادھر اندر جیسے آپ نے خود کہا کہ 13 جماعتیں تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی اور یہ بھی تھی، تو سب نے اپنی اپنی تبدیلیاں کرا دی. اس کے بعد اتنا ٹائم تو تھا ہوگا نہیں، تو وہ انہوں نے آ کے تقریر کر دی جو لکھی ہوئی تھی. تو یہ بجٹ تو پہلے تو انشاءاللہ منی بجٹ میں نہیں، یہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے ایک دفعہ تبدیل ہوگا، آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں انہوں نے ایسے ماشاءاللہ سے اہداف رکھے ہیں وہ جو ہے کہ جیسے پاکستان کی معیشت جو ہے پتہ نہیں کون سی بلندیوں پہ چل رہی ہے. مثال کے طور پہ 9,200 ارب روپے کا ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ہے، اس سال 7,000 ارب بھی نہیں کر سکیں گے، یعنی 2,200 ارب روپے. جو یہ سال گزرا ہے جب PTI یہ آخری سال تھا تو اس سے یہ 900 ارب روپے فالتو نہیں کر سکے، تو اب یہ اگلے سال 2,200 ارب کہاں سے پورا کریں گے. پھر انہوں نے نان ٹیکس ریونیو جو ہے 3,000 ارب روپے ٹارگٹ رکھ لیا، اس سال یہ 1,400-1,500 ارب پورا نہیں کر سکیں گے. پھر انہوں نے اعلان کیا ہے 6,000 ارب کا، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہوگا جو بجٹ میں اعلان کیا ہے. یہ منہ سے 6,000 ارب بول رہے ہیں، یہ 8,000 ارب کی طرف چلے جائے گا. پھر
آپ ایک بات کریں گے بھی تنخواہوں کی، تنخواہوں میں تو یہ ماسٹر ہے نا یہ اعلانات کرنے کے، اور خاص طور پہ پی 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 والے. دوسری طرف جو احساس پروگرام ہے جس پہ سب سے زیادہ انکریز آنا چاہیے تھا اور وہاں پہ جو ہے سبسڈیز کو لے جانا چاہیے تھا، ٹارگیٹڈ کر دینا چاہیے تھا، اس کو صرف 400 سے 450 ارب کیا. اور جو سبسڈیز ہے وہ 1100 ارب کی پھر دے دیے جو آئی ایم ایف جس کے سخت خلاف ہے، اور پھر آئی ایم ایف جو ہے بہت ساری ٹیکس ایگزمپشنز کے بھی خلاف ہے، وہ انہوں نے مینٹین کر لیے. تو کہیں سے اس کے جیسے کہتے ہیں سرے ملانا، سر پاؤں پکڑنا. اچھا پھر ایک اور بات دیکھیں، تنخواہیں جو ہیں 35% بڑھا دی کیونکہ مہنگائی ہے، لازمی بات ہے. پینشن والوں کی شاید مہنگائی کم ہے، ان کے لیے صرف 17.5% بڑھا دی. تو مطلب وہ اب وہ پینشن والے جو ہیں شاید ووٹر سپورٹر نہیں ہے، کیا چکر ہے. پھر اس کے علاوہ یہ انہوں نے جو خسارہ ہے اس کو پر کرنے کے لیے یہ بولا کہ 2,500 ارب روپے بیرونی ملک سے قرضہ آئے گا پاکستان. جب آئی ایم ایف ہوتے ہوئے آپ کو خود نظر نہیں آ رہا تو یہ 8.5 ارب ڈالر بنتے ہیں. یہ رقم کہاں سے آئے گی؟ آج بتایا ہے شہباز صاحب نے بتایا ہے کہ ادھر سے چین نے مدد کی ہے، سعودی عرب نے مدد کی ہے، یو اے ای نے مدد کی ہے، کوئی 3-4 ارب ڈالر جو ہے وہ انہوں نے ارینج کر دیے ہیں. سو وہ کہہ رہے کہ جی یہ پیسوں کی اور یہ جو فائنینشیل گیپ ہے اس کو ارینج کر لیں گے ہم. ہی سیمڈ کانفیڈنٹ ٹوڈے. شہباز صاحب دیکھیں میری بات سنیں، 12 اگست کو تو انہوں نے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جی ہم تو کر کے گئے تھے، جیسے مفتاح اسماعیل نے بھی حساب دیا تھا، یاد ہے پچھلے سال 6 ارب ادھر سے آ رہے، 3 ارب ادھر سے آ رہے، 2 ارب ادھر سے آ رہے، ان میں سے 1 روپیہ نہیں آیا. تو یہ جو سعودی عرب نے 2 ارب ڈالر کی یقین دہانی کرائی تھی اور یو اے ای نے 1 ارب ڈالر کی، آج 2.5 مہینے ہو گئے، 2 مہینے، وہ ابھی تک اس مالی سال میں دینی تھی. یہ مالی سال کی آج صرف 20 دن رہ گئے، وہ رقم الگ نہیں آئی. تو یہ صرف جسے کہتے ہیں نا ہوا میں ایک بجٹ بنا دیا انہوں نے، اور یہ بجٹ پاس ہونے سے پہلے بھی چینج ہوگا. پھر جو عبوری حکومت آئے گی، آپ سمجھ رہی ہیں کہ نئی حکومت آئے گی تو وہ کرے گی، عبوری حکومت بھی اس کو چینج کرے گی. اور کیونکہ کوئی ایسی کوئی جسے کہتے ہیں نا ایسی کوئی ویزیبل چیز یا وہ جو ایک کنکریٹ چیز ہے نا، تنخواہیں جو بڑھ گئی اب تو دینی پڑیں گی. سو مزمل آپ ایٹ لیسٹ آپ کو اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن بجٹ ہے، یعنی کہ کیا اس کا مطلب ہے؟ نہیں الیکشن بجٹ بھی نہیں ہے، یہ جیسے کہتے ہیں نا یہ انسٹاگرامیبل بجٹ ہے. انسٹاگرام میں آپ کو پتا ہے نا تصویریں کھینچ کے لوگ انسٹاگرام میں لگاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ انہوں نے الیکشن تو 2 مہینے میں تو ان کی حکومت ختم ہوئی، بجٹ کے بعد تو 1.25 مہینے میں حکومت ختم ہو جانی ہے ان کی. تو انہوں نے اس بجٹ کی تصویریں کھینچ کے ابھی سے ہی مریم اورنگزیب نے 35% تنخواہ بڑھا دی جرنلسٹ کے لیے. سو بیسیکلی اس میں یہ وہ بجٹ ہے جس کی ہیڈ لائنز اچھی بنیں گی، ہیڈ لائنز اچھی بنیں گی. جی ہاں یہ وقت تو ملے گا نہیں استعمال کرنے کا. ہاں سو خرم صاحب اس میں جو ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ جی جو برآمدات کا ہدف ہے یہ 30 ارب ڈالر حکومت نے اس سال اس کو فکس کیا ہے. تو جو اس کے اندر باقی ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ ٹیکس میں چھوٹ تو دی ہے صنعتی شعبے کو، زرعی شعبے کو بھی انہوں نے ٹیکس استثنا قرار دیا ہے، پھر بجلی گیس اور دیگر شعبہ جات میں کچھ سبسڈیز دی ہیں انہوں نے، کل ملا کر 1074 ارب روپے کی سبسڈیز دی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ان کی یہ ٹارگٹ ہے یہ اچیویبل ہے یا یہ اوور ایڈونچرس ایک ٹارگٹ سیٹ کیا؟ دیکھیں یہ مجھے لگتا ہے کہ $30 بلین ویسے اچیو کرنا تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہونا نہیں چاہیے، لیکن سینیریو اسٹوری سے ڈفرینٹ ہے. پہلے جو اچیو ہوئی تھی 32-33 بلین ڈالرز کی ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس 2021-22 کی اگر بات کریں تو اس میں 2-3 سینیریوز تھے. ایک تو انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بڑھ رہی تھیں، اور آف کورس ہمارا ایک اس سے تعلق ہوتا ہے کہ جب بھی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہمارے جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھنا شروع ہوتی ہیں. پھر آئی ٹی ایکسپورٹ نے بہت کنٹریبیوٹ کیا تھا، رفلی کو $2-2.25 بلین، $2.5 بلین. آج بھی جو ہے آئی ٹی ایکسپورٹس $2 بلین پہ پہنچ رہی ہے، $2.5 بلین. اس میں اچھی جو ہے وہ مراد دی ہیں، فری لانسرز کو اچھا جو ہے ایک سپورٹ دیا ہے. آئی ٹی پہ تھوڑا فوکس ضرور کیا ہے ہمیں، جہاں پہ انہوں نے کیا ہے وہ ہونا چاہیے. آئی ٹی سے یہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آئی ٹی میں نہ صرف یہ کہ $2 سے $2.5 بلین ایڈ ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو باہر ہمارے فری لانسرز پیسہ رکھتے ہیں، آئی ٹی والے پیسے رکھتے ہیں، وہ یہاں لے کر آئیں گے ڈالرز. ان کو انکریجمنٹ دی گئی ہے کہ آپ ڈالر یہاں رکھیں، اور انفلو آؤٹ فلو پہ کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے. اسٹیٹ بینک کا کام ہے اس کو کرنا. تو اگر آئی ٹی ایکسپورٹ یہاں سے $2 سے $4 بلین مجھے لگتا ہے $4 بلین تک کا ان کا ٹارگٹ بھی ہے، وہ اچیو ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرنسی ولیٹیلٹی پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کرنسی پہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں افیکٹولی. تیسری چیز یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت ریسیشن ہے، اور پاکستان میں بھی اس وقت ریسیشن ہے.
تو ریسیشن کے وقت نیچرلی ایکسپورٹس جو ہے ہرٹ ہوتی ہیں اوور آل اکراس دا ورلڈ، لیکن آئی ٹی ایک ایسا سیکٹر ہے دنیا میں جن کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہرٹ نہیں ہے. تو یہ ایک ایریا سلور لائننگ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ پروموٹ کر سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ کہ جو کنونشنل ایکسپورٹس ہیں ہماری وہ شاید اتنا زیادہ بہتر نہ کر سکے، کیونکہ اس کے دو ریزنز ہیں. انٹرنیشنل ریسیشن بھی ہے، لوکلی ہمارے پاس را مٹیریل کی اویلیبلٹی اس لیے نہیں ہے کہ ڈالرز نہیں ہے. تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ڈیٹ کو پہلے ریزالو کریں، کہ ڈیٹ کو ریزالو کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو آپ کے کہیں جو ہے وہ آپ کے ڈیٹ آپ کو ملے گا، پھر کہیں جا کے آپ. اور یہ جو آئی ٹی کی آپ نے بات کی خرم صاحب، آئی ٹی کے لیے obviously اگر آپ نے بجٹ کے اندر کچھ برات رکھی بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے انوائرمنٹ بھی بنانا ہے. اگر اس ملک میں 4-4 5-5 6-6 دن انٹرنیٹ بند رہے گا، آپ نے جو دیکھی ہوگی سٹوری جو ہے جس کے بعد جی کہ پاکستان کے اندر فری لانسرز کی انٹرنیٹ کی بندش سے جس طرح سے انٹرنیشنلی ان کی جو کام کرنے کے مواقع جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں، تو یہ ڈبل ایجڈ سورڈ ہے نا کہ ایک طرف آپ برات دیتے ہیں، دوسری طرف آپ انسرٹینٹی رکھتے ہیں. میں اس پہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ آپ کا ایڈ کرتا ہوں. بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کو، کہ دیکھیں بات ہو رہی ہے مزید 1 لاکھ لیپ ٹاپ بانٹنے کی. 1 لاکھ لیپ ٹاپس تو صرف 1 لاکھ لوگوں کو ہی بینیفٹ کریں گے، اس سے اسکیل پہ امپیکٹ نہیں آئے گا. آپ بہتر یہ کریں کہ آپ نے جہاں یہاں مراد دیے ہیں، آپ انٹرنیٹ کو سستا کریں، انٹرنیٹ پہ ٹیکس کم کریں. اپنی جو موبائل فونز ہیں ان کو آپ انکریج کریں، ان کو آپ آنے دیں، سستے موبائل فون اسمارٹ فونز آنے دیں، ڈیجیٹل اکانومی کو پروموٹ کریں. اس سے اکراس دا بورڈ جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا. اس پہ تو ٹیکس چھوٹ کی ہے انہوں نے، وہ جو ٹیلی فونز کے اوپر تو جو اسمارٹ فونز کے اوپر. نہیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کے پاس جو ٹیلیکو سروسز ہیں، یہ جو آپ ٹاپ اپ کرتے ہیں موبائل فونز میں، انٹرنیٹ سروسز جو ہیں اس پہ ٹیکسز ہیں 35% ٹیکسز ہیں. اس کو آپ آدھا کریں، کم کریں، اس سے آپ کی ڈیجیٹل اکانومی کو پروموشن ملے گا، جس کی وجہ سے اکراس دا بورڈ امپیکٹ آئے گا. صرف 1 لاکھ لیپ ٹاپ سے اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. فیئر انف، ٹھیک ہے مزمل. تو اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آیا اس میں انہوں نے بڑا ٹھیک ٹھاک ڈیولپمنٹ فنڈ بھی رکھا ہے. تقریباً میں دیکھ رہی تھی کہ یہ تاریخ میں سب سے زیادہ ترقیاتی بجٹ ہے، 1150 ارب روپے. ظاہر سی بات ہے یہ اگین ترقیاتی بجٹ کی 2 وجوہات ہے. زیادہ دیا جائے تو جب آپ کا اتنا بڑا کولیشن ہو، آپ نے سب کو خوش رکھنا ہے. پھر دوسرا یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی اور اس سے پہلے بھی یہ بجٹ خرچ کیا جائے گا. سو مور اور لیس یہ پھر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ جانے والا بجٹ بھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ 2018 کا ریپلیکا ہے بجٹ کا. 2018 میں بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا اور ان کو پتا تھا کہ ہم تو مئی میں انہوں نے بجٹ دے کے چلے گئے تھے. 28 اپریل 2018 کو دے دیا تھا، بلکہ بجٹ 2 مہینے پہلے. تو اس دفعہ جو ہے ان کو پتا ہم نے تو مہینہ سوا مہینے میں چلے جانا ہے. اور جو ترقیاتی بجٹ ہے یہ پورے سال میں نہیں خرچ ہوتا نا، یہ تھوڑا آرام سے خرچ ہوتا ہے. تو یہ احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا کہ مسلم لیگ نون دوسری دفعہ واحد حکومت ہے جس نے 1000 ارب روپے ترقیاتی اخراجات رکھے ہیں. بات یہ ماری ہے، مجھے سیدھی سی بات یہ بتا دیں کہ 7300 ارب روپے آپ نے سود کی ادائیگی کرنی ہے. صوبوں کو پیسے دینے کے بعد اگر آپ نے جو ٹیکس ہدف بتایا اگر پورے کر لیے تو اس کے بعد بھی آپ 700 ارب روپے کم ہو. تو یہ سارا کا سارا آپ نے قرض لے کے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ جو ہے انکمپلیٹ کرنی ہے، ساری رکھنی ہے چیزیں. تو بات 6000 ارب روپے آپ خسارہ بتا رہے ہو، 7500 ارب روپے اس سال آپ کہہ رہے ہو کہ ہم بجٹ خسارے کے لیے قرض لیں گے. تو یہ 1000 یا 10,000 ارب رکھ لیں، ان کو کیا انہوں نے کون سا واپس کرنا ہے؟ ٹھیک بات ہے. اور یہ جو سارے خوبصورت نمبرز ہم نے اس وقت دیکھے ہیں اس سے بظاہر لگتا تو یہ ہے کہ ہر طبقے کو کہیں نہ کہیں اپیز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہر سیاسی جماعت کے جو ان کے انٹرسٹ گروپس ہیں اس کو خیال میں رکھ کے ان کو اپیز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اس کے بیسس پہ کیا مزمل اب یہ آئی ایم ایف معاہدہ جو ہے، جو خاص طور پہ پہلے کہا گیا کہ جی 9 جون کا بجٹ ایک بڑا ہی اہم مائل سٹون ہوگا جس کی بیسس پہ اگر وہ سفارشات مانی جائیں گی تو یہ معاہدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس کا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں سیفلی کہ آئی ایم ایف کی جو موجودہ پروگرام کو پاکستان انکمپلیٹ ہی ظاہر سی بات اب کرے گا، وہ دیٹ شپ ہیز سیلڈ؟ آپ کے وزیر خزانہ نے تو کل بول دی ہوئی ہے نا یہ بات، اور پھر پرائم منسٹر نے بھی ہنٹ دے دی ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بیسس پہ جو ہے نا یہ آپ کا بجٹ جو آئی ایم ایف اس کو ریجیکٹ کر دے گا. ایک خسارہ بہت بڑا ہے، دوسرا آپ نے سبسڈی بہت رکھی ہے، تیسرا آپ نے جو ٹیکس مراد ہیں وہ آپ نے ابھی بھی مینٹین کی ہے. تو یہ جو ہے اس کی بیسس پہ جو ہے آئی ایم ایف اس کو لے کے نہیں چلے گا.
اچھا ماریہ، میرا ایک دوسرا پروگرام تھا، میرا کمٹمنٹ جی بالکل، ہمارا اس سیگمنٹ وائنڈ اپ ہو رہا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مزمل اسلم صاحب موجود تھے، خرم شہزاد صاحب. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. 32,000 روپے ایک عام آدمی کی جو تنخواہ ہے، منیمم بیئر ویج جو طے کی گئی ہے، لیکن 32,000 روپے میں کیا ایک عام شخص جس کے بہت چھوٹا فیملی سائز ہو اپنا گھر کا بجٹ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. بریک کے بعد ذرا جائزہ لیں گے کہ 32,000 والا کس طرح سے کتنے چیزوں کو کاٹ کر اپنی زندگی سے بجٹ ہی بنائے گا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حکومت نے 32,000 ماہانہ اجرت طے تو کر دی ہے. مہینے کے ہیں 30 دن. اجرت مکمل طور پہ جو ملے گی، اگر دی گئی، پاکستان کے اندر نہیں دی جاتی لوگوں کو منیمم ویج بھی، وہ 32,000 ہوگی. تو 32,000 والا جو کما رہا ہے وہ عام آدمی اپنی ضروریات کیسی پوری کرے گا؟ ایک چھوٹا سا ہم نے ذرا اس کو سارٹ آؤٹ کیا کہ بھئی کتنا خرچہ ہوتا ہے. ایک جو مزدور ہے جس کے 30 دن میں 32,000 ماہانہ اجرت ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق گھر کا کرایہ آپ منیمم لگا لیں 10,000، بجلی کا بل منیمم 2,000، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں بہت بیر منیمم اگر ہم اس میں ایڈ کریں، گیس کا بل 1,000، پانی کا بل 1,000، سودا سلف جس میں گھی، آٹا، چینی، انڈے، سبزیاں، یعنی کہ بیسک فوڈ آئٹمز ہیں، اس میں کوئی لگژری آئٹم نہیں ہے، گوشت وغیرہ نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی ڈالیں تو لم سم میں کوئی 20,000 روپے اس کے اوپر خرچ آتا ہے. بچے اگر آپ کے منیمم 2 ہیں تو ان کی اسکول کی فیس اگر کم سے کم بھی لگائیں تو وہ 6,000 ہے. اور تب بھی یہ 32,000 کا جو ماہانہ بجٹ ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی فیملی جس میں 2 بچے، میاں بیوی، یعنی 4 فیملی سائز کو پورا نہیں کر سکتا. اور یہ ہے جب آپ نے صرف اپنے بیسک خرچے پورے کرنے. اگر آپ خدا نخواستہ بیمار ہو گئے ہیں تو پھر بیماری اور تکلیف کی صورت میں ادویات کی فراہمی جو ہے، اس کا جو خرچہ ہوگا، اس میں آپ قرض لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. سو یہ ہے جی 32,000 روپے منیمم ویج شخص کی تنخواہ کا بریک ڈاؤن، جو موسٹ پروبلی 15 یا 16 مہینے کی جو تاریخ ہے اس تک کی ختم ہو جائے گی. یہ ناکافی ہے. کل ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، بجٹ کے حوالے سے مزید گفتگو ہوگی اور جو سیاسی سرگرمیاں ان پہ بھی بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.